इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का सारा जोर लग रहा है कि किसी तरह पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया जाए। मरियम बीबी जो है वो पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं उनको अगवा करवा रही हैं। आपकी परेशानी वाजिब है, लेकिन पीटीआई के साथ ज्यादती हो रही है तो उसके नतीजे में फायदामंद पीटीआई हो रही है। पाकिस्तान में पीटीआई का स्कोप नहीं है और पीटीआई नहीं जीत सकती इलेक्शन। पीटीआई जीतेगी फिर भी मुल्क बर्बाद करेगी, पीटीआई हारेगी तो डिस्टेबलाइज करेगी। पूरा पाकिस्तान खराब है, पूरे पाकिस्तान की सोच गलत है, पूरे पाकिस्तान के जो नौजवान है उनकी सोच गलत है। आपको कुछ ख्याल तो करना चाहिए ऐसी बातें करते हुए। हर दौर में इस्टेब्लिशमेंट पपेट बनाती है, आप क्या बात कर रहे हैं? नसीम साहब, आप अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करें। ये तो आप नून लीग का बयानिया बयान कर रहे हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। नया दौर नेटवर्क का प्रोग्राम है खबर गरम और मैं हूं सज्जाद अनवर और मैं हूँ नसीम सिद्दीकी। सजाद साहब, ये बताइएगा कि इलेक्शन की बात हो रही है, इलेक्शन का माहौल गर्म हो रहा है, ना कोई जलसा हो रहा है, ना कोई जुलूस हो रहा है, ये कौन सा इलेक्शन होने वाला है? और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इलेक्शन कमीशन जिसका काम है इलेक्शन कंडक्ट करवाना, वो तो लगता है कि एक जमात के पीछे पड़ गया है। उन्होंने पहले बल्ले पे पाबंदी लगाई, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले से पाबंदी उठाई, तो अब सुना है कि इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट में अपील दायर करने जा रहा है। तो इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का सारा जोर लग रहा है कि किसी तरह पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया जाए। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मुस्लिम लीग नून की बी टीम है और मुस्लिम लीग नून के लिए काम कर रही है। भाई, इनका तो काम है कि मुल्क में गैर जानिबदार फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाया जाए। ये तो पहले ही अपने काम कराने में नाकाम है। इनको अरबों रुपए का बजट मिलता है कौम के टैक्स के पैसों से, ना ये पंजाब का इलेक्शन टाइम पे करवा सके, ना खैबर पख्तूनख्वा का। अब जो अपना वफाक का भी इलेक्शन है, जो कौमी असेंबली और बाकी, ये भी 90 दिन से ऊपर गुजर गए हैं इसकी बात में। ना इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर माना, ना ये किसी कोर्ट का ऑर्डर मानते हैं, अपनी अदालतें लगा लेते हैं। दूसरी तरफ मरियम बीबी जो है वो पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं उनको अगवा करवा रही हैं। तो ये किस किस्म के इलेक्शन होने जा रहे हैं? पहले पाकिस्तान में कभी भी इस किस्म के इलेक्शन नहीं देखे गए कि प्री पोल रिगिंग, आप पीटीआई के कैंडिडेट्स जो कागजात नामजदगी जमा करवाने आते हैं उन्हें अगवा कर लेते हैं, उनको धक्के मारते हैं। ये पंजाब पुलिस किसके लिए काम कर रही है? बाकी पाकिस्तान में बलूचिस्तान पुलिस है, सिंध पुलिस है, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है, लेकिन ये पंजाब पुलिस किसके इशारों पे नाच रही है? ये किसके लिए इस वक्त काम कर रहे हैं कि कैंडिडेट्स को अगवा कर रहे हैं, उनके तजवीज़ कुनंदा, तायद कुनंदा को अगवा कर रहे हैं? तो ये जंगल का कानून पाकिस्तान में चल रहा है। इस माहौल में इलेक्शन किस तरह फेयर एंड फ्री हो सकते हैं, जो कि पहले ही इनके खिलाफ जो है आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं? तो सजाद साहब, आप इस तमाम मामले को किस तरह देख रहे हैं? मैं तो बड़ा नाउमीद हूँ और ये इलेक्शन के बाद जो है मुझे तो हालात और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले ही पाकिस्तान के मुआशी हालात इतने खराब हैं और अगर सियासी इस्तेहकाम ना आया तो दुनिया के जो बड़े बड़े इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, या किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो किस मुंह से पाकिस्तान आएंगे? आप अपने साबिक वजीर खारजा को जिस तरह एक एसएचओ के जरिए उसकी तजलील करवाते हैं, दुनिया भर में वो वीडियो वायरल हुई है, इंग्लिश मीडिया ने उसको दिखाया है, तो आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? आप तो दुनिया से अलग थलग होते चले जा रहे हैं, एक रोग स्टेट पाकिस्तान बनती चली जा रही है। तो ये मामला किस तरह उठ, ये किस करवट बैठेगा? कैसे इलेक्शन होंगे? कौन इस इलेक्शन को मानेगा? इलेक्शन के बाद भी सियासी इस्तेहकाम आएगा, ये नहीं आएगा? सजाद साहब, मुझे जरा बताएं, मैं बहुत परेशान हूं। हाँ, आपकी परेशानी वाजिब है, लेकिन क्या 2018 में आपको याद नहीं है कि एक आपने कहा कि ये लोगों को किसके इशारे पे पुलिस कर रही है और किसके कहने पे कर रही है? तो 2018 में एक महकमा ज़राअत का मामला आया था सामने, अगर आपको याद होगा। तो अब भी हो सकता है महकमा ज़राअत ही काम कर रहा हो ये सारे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मौलाना फजलुर रहमान भी ये कह रहे हैं, कल उनकी बड़ी दांसू प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो कह रहे थे कि ये जो सिनेरियो नसीम सिद्दीकी साहब आप डेवलप कर रहे हो, ये सिनेरियो असल में फेवर कर रहा है पीटीआई को। कल हामिद मीर ने भी कहा कि असल कैंपेन तो पीटीआई की हो रही है, इन सारी चीजों को जो भी ज्यादती आप कह रहे हो रही, उसके नतीजे में अगर कोई चीज उभर के सामने आ रही है, लोग बात कर रहे हैं कि पीटीआई के साथ ज्यादती हो रही है, तो उसके नतीजे में फायदामंद पीटीआई हो रही है, दूसरी पार्टियां तो फायदामंद नहीं हो रही। पहला जवाब ये है। दूसरा, जो आपने डिस्टेबलाइजेशन की बात की है या ये कहा है कि आप बड़े परेशान हैं मुआशी सूरत हाल से,
تو آپ نے اکانومسٹ کی وہ جو انٹیلیجنس رپورٹ ہے وہ پڑھی ہوگی، جو کل کے سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے، اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی اور اخبارات میں بھی چھپی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کا سکوپ نہیں ہے، اور پی ٹی آئی نہیں جیت سکتی الیکشن. اور ریزن یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر جیت بھی گئی تو اس کے پاس پاکستان کو ان مسائل سے نکالنے کا کوئی حل ہی نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اکانومسٹ کی رپورٹ تو اپنی جگہ پہ، پی ٹی آئی جیتے گی پھر بھی ملک برباد کرے گی، پی ٹی آئی ہارے گی تو ڈی اسٹیبلائز کرے گی. عمران خان جیل سے باہر نکلے گا 5-6 مہینے کے بعد، پھر دھرنے پہ دھرنا. تو ڈی اسٹیبلائزیشن تو اس دن سے شروع ہو گئی تھی جس دن لاہور کا جلسہ عمران خان کا کروایا گیا تھا. وہ اس کی سیاست نے یہ ثابت کیا ہے پچھلے سارے عرصے میں کہ وہ ایک سپوائلر ہے. آپ کو یاد ہوگا چائنا کا وہ جو مشہور زمانہ وزٹ تھا وہ اس کی وجہ سے کینسل ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ معیشت کے حوالے سے ہی ہماری اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ عمران خان سے ناراض ہوئی اور اس کو کہا کہ بھئی اس طرح چیزوں کو کریں، اس طرح کریں. عمران خان نہیں مانا، پھر ان کو اس کو ڈسلوج کرنا پڑا. اور ابھی بھی وہ گھر بیٹھ کے معیشت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. جب وہ اقتدار سے ہٹایا گیا تھا تو اس وقت اس کے وزرائے خزانہ 2 صوبوں کے وہ آئی ایم ایف کو خط لکھتے تھے کہ پاکستان کی مدد مت کریں، اس کو ڈیفالٹ ہونے دیں. تو میرا خیال ہے جب آپ ڈی اسٹیبلائزیشن کی اور معیشت کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو الزام تو عمران خان پہ ہی دینا پڑے گا. سجاد صاحب بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، جیسے آپ بھی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انسان ہیں، لیکن میں تو آپ سے بہت کچھ سیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کا تجربہ میرے سے بہت زیادہ ہے. کیا خیال ہے کہ 80s سے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کیا گیا؟ جس طرح بھی آپ نے جلسے کا ذکر کیا، عمران خان تو پھر بھی پاکستان میں ایک بہت پاپولر انسان رہا ہے، بلکہ دنیا اس کو پاکستان کے نام سے جانتی ہے. جب نواز شریف کو لانچ کیا گیا، جنیجو کی حکومت ختم کی گئی، جنرل جیلانی جو ہے وہ لانچنگ پیڈ پہ لے کے آئے نواز شریف کو، جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور اس کے بعد سے ملک میں جو ڈی اسٹیبلائزیشن، کرپشن کا بازار گرم ہوا. کیا پاکستان اس وقت سے سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا شکار نہیں ہے؟ آپ نے بے نظیر بھٹو کی، محترمہ نصرت بھٹو کی تصویریں جو ہیں وہ پھینکی ہیں ہیلی کاپٹر سے، آپ نے لوگوں کو اغوا کرایا، آپ ججوں کو دھمکیاں دیتے تھے، بلکہ ججوں کو فون کر کے انسٹرکشنز دیتے تھے کہ اپوزیشن لیڈر کو اتنی سزا دے دو، اس کو فلاں دے دو. کاش آپ تاریخ کے جو ہے ہر تمام پہلوؤں پہ نظر رکھتے ہوئے یہ بات کرتی. عمران خان تو ابھی آیا ہے، اور پھر بات یہ ہے کہ آپ اس سے کیوں پھر اتنا ڈرے ہوئے؟ اگر اس کو کسی نے لانچ کیا ہے تو اس کو آپ بند کر کے، اس کے بلے پہ پابندی لگا کے، اس کے پارٹی والوں کو ٹکٹ نہیں جمع کرا دے رہے، آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں جمہوریت میجورٹی از اتھارٹی. جب میجورٹی اس کے ساتھ ہے، جتنے آپ سروے کرا لیں 70-80% سروے میں رزلٹ آ رہا ہے کہ لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پورا پاکستان خراب ہے، پورے پاکستان کی سوچ غلط ہے، پورے پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کی سوچ غلط ہے. اگر لوگ عمران خان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، ایک ملک میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، معاشی استحکام، اس کے زمانے میں 150 کا پیٹرول تھا، 180 کا ڈالر تھا، ریکارڈ ریمیٹنسز آ رہی تھی، ریکارڈ اوورسیز انویسٹمنٹ آ رہی تھی، ٹیکس کلیکشن بہتر ہو گئی تھی، ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کی بوم کر رہی تھی. آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ اس نے اس ملک کے اندر معاشی عدم استحکام لے کے آیا؟ لوگوں کے لیے لنگر خانے تک کھل گئے تھے کہ جو ڈیلی دہاڑی دار مزدور ہے اس کو بہترین بستر ملتا تھا، اس کو بہترین روٹی کھانے کو ملتی تھی، احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو پیسہ مل رہا تھا. وہ تو ایک معاشی استحکام اور سیاسی استحکام آ رہا تھا جب آپ نے تمام چوروں کو، جن کو خود اسٹیبلشمنٹ بتاتی رہی کہ یہ پاناما میں انوالو ہے، سرے محل، فلاں ڈمکا، کیا کیا الزامات نہیں لگائے، کیا کیا سزائیں نہیں دی گئیں، اور اس کے بعد آپ ان کو فرشتہ بنا کے دوبارہ واپس لے آتے ہیں. ایک ایک دن میں ان کی بریت ہو رہی ہوتی ہے، ان کی کیسز سے ان کو نکالا جا رہا ہوتا ہے، ان کو لانچنگ پیڈ دوبارہ دیا گیا ہے، ان کو سہولت کاری کی جا رہی ہے، جو ان کے خلاف کاغذ جمع کراتے ہیں ان کو اغوا کرایا جا رہا ہے، ان کو تائید کنندہ، تجویز کنندہ کو آپ نہیں آنے دے رہے. تو آپ یہ 3-3.5 سال جو عمران خان کا دور رہا ہے اس پہ تو بڑی تنقید ہے. جو 75 سال سے پاکستان میں ہو رہا ہے، یا 35 سال سے یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتیں آ رہی ہیں، تو تھوڑی روشنی ذرا ان کے ادوار پر بھی ڈال دیں سجاد صاحب. جی سجاد آپ یہ جو صاحب، نصیر صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں نا 150 روپے پیٹرول اور یہ وہ باقی چیزیں، تو یار آپ ایک سوال اس سے پیچھے جائیں نا، 2 سال جب میاں نواز شریف کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت اکانومی کا کیا حال تھا، اور پیٹرول کی کیا قیمت تھی، اور ڈالر کی کیا قیمت تھی.
آپ کو کچھ خیال تو کرنا چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے. اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کتنے قرضے لیے اس دوران؟ یعنی پچھلے 10-15 سالوں میں اتنے قرضے نہیں لیے گئے تھے جتنے پی ٹی آئی نے صرف 3 سالوں میں لیے. اور اس کے علاوہ آپ نے کون کون سے اسلامی ملک کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، کن کن کی گاڑیاں نہیں چلائیں، ڈرائیو نہیں کیا، اور کیسے کیسے لوگوں نے آپ کو جہاز سے نہیں اتارا آپ کے رویے کی وجہ سے. وہ ساری چیزیں آن دی ریکارڈ ہے. اور وہ اسٹیبلشمنٹ جو ایک بیبی بنا کے آپ کو لے کر آئی تھی اور ہیرو بنا کر لے کر آئی تھی، وہ 3 سال کے بعد اس نے آپ کو اٹھا کے باہر کیوں پھینکا؟ اس لیے کہ آپ کے کام اچھے نہیں تھے. آپ نہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ ٹھیک کر سکے، نہ دنیا کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کر سکے. ہر چیز آپ نے اپنی سیاسی ایڈونچر پہ رکھ دی، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دنیا کے ساتھ بھی تعلقات خراب کی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ عمران خان کا ماڈل جو ہے نا، وہ اسد درانی صاحب نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک پاپٹ بنایا تھا لیکن وہ ان کے لیے مونسٹر بن گیا. اور سجاد صاحب مجھے بتائیں نا، سجاد صاحب ہر دور میں اسٹیبلشمنٹ پپٹ بناتی ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آئی. عمران خان نے جس طرح نہیں بننا چاہیے تھا نا، اگر اتنا بڑا لیڈر تھا تو اس کو نہیں بننا چاہیے تھا. پہلی بات سنیں آپ کو بھی پاکستان کا پتہ ہے کہ اگر اس سیاست کا کس موازنہ طرح آپ نے ہوتی ہے. نواز شریف کے ساتھ کرنا تو پھر فرق کیا ہوا نواز شریف میں نواز اور شریف کے عمران ساتھ خان کیا میں؟ یار، میں کتنے مہر علی کتنے تیری سنا، نواز شریف سے کیا عمران خان کا مقابلہ کرتے ہیں؟ نواز شریف ایک کرپٹ انسان ہے جس نے پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ پہنچایا. عمران خان کی بات کرتے ہیں آپ کہ اس نے فورن لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کیے. جس طرح اس نے یو این او میں کھڑے ہو کے اسلامو فوبیا کے خلاف تقریر کی تھی، جتنی لمبی تقریر کی تھی، جس طرح اس کو اردوغان نے اس کو سراہا تھا، جس طرح سعودی عرب کے بادشاہ نے شاہ سلمان نے اس کو سراہا ہے. آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ دنیا اس کی عزت کرتی تھی. ٹرمپ جو پہلے پاکستان کے خلاف بولتا تھا، سنے تو صحیح، وہ کہنے والی باتیں نا، وہ تو پراپر گنڈا سارا نون لیگ کا. جس طرح ٹرمپ پاکستان کو پہلے گالیاں دیتا تھا، اس کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ٹرمپ نے عمران خان کی عزت کی ہے، جس طرح اس سے بات کرتا تھا. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ پاکستان میں عمران خان کی وجہ سے تو پاکستان کی دنیا میں عزت تھی. آج آپ نے عمران خان کو جیل میں ڈالا ہے، بیرون ملک آپ کے ملک کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے. جس طرح آپ نے شاہ محمود قریشی کے ساتھ سلوک کیا ہے، سابق وزیر خارجہ امریکہ میں، اچھی جان پہچان ہے ان کی پوری دنیا میں ہے. آپ کس طرح ایک ایس ایچ او کے ذریعے اس طرح لوگوں کی جو ہے وہ زندگیاں پامال کرتے ہیں یا بے عزتی کرتے ہیں؟ یہ کوئی ماحول ہے ملک کا جو اس وقت بنا ہوا ہے؟ آپ کمپیئر کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ. عمران خان کرپشن کے خلاف تھا، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے جو سربراہ تھے وہ کہتے تھے چھوڑیں جی یہ کرپشن کو ملک کے آگے لے کے چلے. یہ کرپشن ہی تو ناسور ہے جسے وہ دور کرنا چاہتا تھا، کرپشن میں اور عمران کرپٹ خان نے مافیا کس کو نے سزا دی؟ مل کے اس کو باہر نکالا. آپ سنیں عمران خان نے اپنے پورے 3 سالوں میں کرپشن میں کس کو پکڑا اور کس کو سزا دلوائی؟ کوئی ایک مثال ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، نواز شریف کو سزا ہوئی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ نواز جس طرح شریف کو سزا کرپشن پہ نہیں ہوئی. استاد جی نسیم صاحب، آپ اپنا ریکارڈ درست کریں. عمران خان کے آنے سے پہلے اس کو سزا ملی تھی اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر، اور اب کسی یہ مقدمے میں وہ سجاد صاحب یہ تو آپ نون لیگ کا بیانیہ بیان کر رہے ہیں نا. کبھی آپ ذرا نہیں آپ کا العزیزیہ بیانیہ کیس کو کیا ہے؟ سنیں تو آپ کا صحیح، بیانیہ مجھ سنیں سے تو صحیح میری بات، ایک سنیں مقدمہ میری بات نا. آپ ذرا بتا دیں العزیزیہ کیس کو پڑھیں، ذرا دھیان سے پڑھیں کہ العزیزیہ کیس میں سزا کیا ملی ہو سزا ہوئی نواز تھی. شریف کو، جو نواز شریف سزا نے ملی ہو بیانیہ بنایا. کرپشن پر. جی مجھے یہ بتائیں اس نے اقامہ لیا کیوں تھا؟ مجھے سجاد صاحب یہ بتائیں اس نے اقامہ کیوں لیا تھا؟ اور بھائی یہ ایک وزیر بیانیے اعظم سارے لوگوں ملک کا کو ہو کے بیوقوف بنانے کے لیے بیرون ملک کام اقامہ کیا لے رہا ہے، اور جو وہاں جاب کر رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ، ایک عمران خان جو ملک کا وزیر اعظم ہے، وہ ملک کی گھڑی جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہاں سے خرید کے بیچ رہا ہے، وہ اس کے لیے شرم کی بات نہیں ہے؟ جس جو ملک نے بیچ گئے ان کا ذکر نہیں کرتے آپ ہیں. آپ کو زرداری گفٹ کیا، توشہ وہ خانہ گھڑی سے واپس اس گاڑیاں کے لے پاس گیا، جاتی ہے مریم وہاں اور سے وہ آپ پائن ایپل ملک جوس کو تک لے بتاتا گئی ہے. ہے. نواز شریف نے توشہ خانہ سے کیا کیا نہیں تو لیا؟ پھر مریم آپ کے کو ایک ساتھ گھڑی جوڑے نا نظر آ رہی ہے، عمران اس خان نے وہ کو. گھڑی آپ بیچ کے دیوتا کیوں سڑک بناتے ہو؟ بنوائی اسلام آباد کے اندر. اور آپ کو بھائی باقیوں کا توشہ آپ خانہ نظر نہیں آتا ہے. ایک گھڑی بس، ایک گھڑی کے آپ اوپر عمران نظر ہے. خان کو دیوتا کیوں بناتے ہو؟ اگر وہ اسی طرح کا انسان ہے جیسے دوسرے ہیں تو اس کو دیوتا کیوں بناتے ہیں یار؟ یہ روزانہ اس بات پہ بحث ہو جاتی ہے، جو اس دن کی ایشوز ہیں نسیم صاحب وہ رہ جاتے ہیں. لیکن آپ نے یو این میں تقریر کی بات کی. مجھے یہ بتائیں، ایک ایسا ملک جو کہ بیگنگ کرتا ہو آئی ایم ایف سے قرضوں کے لیے، ڈیفالٹ ہونے سے بچنے کے لیے، اس کے لیڈر کی یو این میں تقریر کے کوئی معنی ہو سکتے ہیں؟ معاشی خود مختاری کے بغیر آپ اپنی سیاسی آزادی کی بات کر ہی نہیں سکتے. یہ لفاظی ہے، جتنی مرضی کر لیں. وہ تو
فقیر بھی باہر کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میرا بڑا خاندان تھا، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت تو کشکول ہے نا اس کے ہاتھ میں، اس وقت تو وہ مانگ رہا ہے نا۔ اس ملک کو کھڑا کرنے کے لیے جس طرح کے ویژن کی ضرورت ہے، جس طرح کی مفاہمت کی ضرورت ہے، جس طرح سارے لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے، عمران خان تو ایک جنگجو کی طرح اپنے ملک کے اندر بھی لڑتا ہے اور باہر بھی لڑتا ہے، اس میں تو لیڈروں والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جی جی بالکل، لیڈروں والی واقعی اس میں بات نہیں، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ میں نے بڑے لیڈر حضرات دیکھے جو ہی جیل جاتے ہیں نا، یا تو وہ ہسپتال پہنچ جاتے ہیں یا پھر وہ بیرون ملک علاج کے لیے درخواستیں دیتے ہیں۔ یہ ایسا واحد لیڈر ہے جسے جیل میں بھی ڈالا ہے تو وہ جیل میں بیٹھا ایکسرسائز کر رہا ہے، جیل اس کو کچھ کہہ نہیں رہی۔ تو لیڈر پتہ نہیں کیسے ہوتے ہیں، جو ملک سے فرار ہو جاتے ہیں وہ لیڈر ہوتے ہیں، جو ڈیل کر کے ملک میں واپس آتے ہیں وہ لیڈر ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں پاکستان کو کیسے لیڈر چاہیے۔ ہم میرے خیال سے تو پاکستان کو ایک دلیر لیڈر چاہیے جو دنیا میں کھڑا ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے بات کر سکے، نہ کہ ہاتھ میں پرچیاں پکڑ کے تو تقریریں کی جائے یا سربراہان مملکات سے باتیں کی جائے۔ دنیا میں ایک اپنا اچھا مقام دلیری بھی کیا بنانا ہے؟ ہوتا ہے، چلے دنیا سن میں لیں۔ مقام آپ کس طرح اچھا بنائیں میں گے، اس اس کی طرح کی دلیری حرکتیں کر کے بنائیں گے۔ جی سجاد صاحب، دلیری یہ ہے کہ مخلوق فرماتے ہیں کہ طالبان میرے وزراء کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں، میرے وزیروں سے بھتہ کیوں مانگ رہے ہیں۔ یہ دلیری ہے کہ وہ اکوڑا خٹک کے مدرسے کو کروڑوں روپیہ فنڈ کرتا ہے۔ یہ دلیری ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دہشت گردوں کے دفتر کھولنے، یعنی دہشت گردوں کے سامنے وہ میلٹ ہوتا ہے، اور بہادری کس کے سامنے کرتا ہے؟ ان لوگوں کے سامنے جو کہ جن کا پتہ ہے کہ انہوں نے اس کو کچھ نہیں کہنا۔ اور یعنی کہ آج امریکہ کی جو اگر اس نے آنکھوں میں 9 آنکھیں مئی ڈال کیا کے ہے نا، بات پہلی کرتا ہے تو دفعہ وہ سن بزدل لیں ہے، سن وہ لیں، بزدل ہے۔ دلیری یہ ہے کہ یہ 9 مئی کیا ہے نا، اب جیل میں بیٹھا پچھتا رہا ہے کہ میں نے لوگوں کو کیوں بھیجا تھا وہاں اچھا پہ جی، بڑی مزدار آپ نے بات چھیڑی، بڑا اچھا ٹاپک چھیڑا ہے۔ نہیں، بڑا اچھا ٹاپک چھیڑا آپ نے ہاں 9 مئی کا۔ عمران خان جیل میں ہاں ہو کے 9 مئی کروا رہا ہے، اپنا شاہ محمود قریشی کراچی میں ہو کے پنڈی میں ہنگامے کرا رہا ہے، خدیجہ شاہ لاہور میں ہو کے کوئٹہ میں کرا رہی ہے۔ یار کوئی بات کیا کریں سجاد صاحب، بس ایک اچھا وہ جو لائن نسیم ایک صاحب آپ کا اپوزیشن دماغ نے کام کرتا پکڑی ہوئی ہے ہے، وہی آپ بھی مجھے پکڑ یہ لیتے بتائیں ہیں۔ آپ نہیں آپ سینسز میں ہیں؟ یہ جو ڈاکٹر یاسمین جاتی ہے وہاں پہ، اور یہ جو اعجاز چودھری جاتا ہے جناح ہاؤس، وہ عمران خان کی مرضی کے بغیر جاتے ہیں؟ وہ وہ تو جو عمران خان تو آفریدی جیل وہاں میں پہ تھا اس جاتا وقت، اور ہے وہ تو اپنے لوگوں کو کارکنوں کہتا ہے کو منع بھی کر وہ رہے تھے۔ خدا کا بات یہ خوف کہ کریں۔ دیکھیں 9 آپ مئی کا کو اگر نیریٹو ڈسکس یہ ہے، کریں گے نا، بات کہیں اور نکل جائے گی، اس میں کچھ باتیں بات کہاں نکل گئی، ہاں بات باتیں کہاں کچھ نکل بری بھی گئی، تھیں کچھ اچھی بھی تھیں۔ بات 9 یہ ہے مہینے کہ ہو گئے آپ ابھی تک آپ نے فیصلہ نہیں کیا 9 مئی کا، 7 مہینے گزر گئے، کسی ایک کو سزا دی آپ نے؟ کیا کرتے پھر رہے؟ صرف اس کو سٹنٹ بنایا ہوا، الیکشن کا سٹنٹ، یا اپوزیشن کو دبانے کے لیے 9 مئی کی ہر کسی نے رٹ لگائی ہوتی۔ جائیں عدالت میں ثابت کریں، جو قصوروار ہیں ان کو سزا دیں، ان کو پھانسی پہ لٹکائیں میری طرف سے۔ کہتی ہے کہ یہ سٹبن آدمی ہے، اور کوئی پارٹی کا لیڈر اس کے سامنے ڈس ایگری نہیں کرتا تھا، جو ڈس ایگری کرتا تھا وہ آؤٹ ہوتا تھا اگلے دن۔ یہ یار کوئی نواز لیڈرشپ شریف سے کون ایگری کرتا ہے یا ڈس ایگری کرتا ہے؟ اور آصف پھر زرداری نواز کی شریف باتوں میں بنو نا، کون بولتا ہے؟ مجھے پھر بتائیں اس کہ کو دیوانہ مولانا نہ بناؤ۔ فضل الرحمان کے سامنے کوئی بول سکتا ہے؟ ہاں بات نہیں آپ نہیں، کر رہے ہیں یار اس عمران کا خان، مطلب عمران یہ ہے خان، کہ یعنی عمران خان یہ فوبیا کو مولانا فضل چھوڑیں، الرحمان ہے بات کہ کریں عمران خان، دوسرے لیڈروں کی۔ نہیں پھر عمران خان مولانا فضل الرحمان ہے یا نواز شریف ہے؟ نسیم صاحب یکدم آپ نیچے گڑھے میں گر جاتے ہیں، یکدم آپ چھت پہ چڑھ جاتے ہیں، نہیں، میں نے آپ آپ کے کو کہہ رہا ہوں نا، درمیان آپ سے عمران گزار خان کی بات کر رہے ہیں، آپ بتائیں تو ذرا عمران نواز خان شریف کا کی کس کیا کے ساتھ موازنہ فرونیت کرو ہے؟ گے؟ اس کے پورے خاندان نے کے ساتھ کرو نا ملوثیت پارٹی میں قائم جتنا کی ہوئی بڑا ہے۔ آپ نے اس کو مولانا دوسرا فضل بنایا الرحمان ہوا کے سامنے کوئی بول سکتا ہے؟ آصف زرداری کے سامنے کوئی بول سکتا ہے؟ بات آپ تو پھر بات میرٹ پہ کریں نا، کہ سارے اس طرح ہی سارے کرتے ہیں، اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ سب آصف زرداری کے سامنے بیٹھ کے ایک اینکر اس کو کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کو لوگ چور کہتے ہیں، اور اس بندے کو عمران خان کو جب کوئی اینکر سوال کرتا ہے تو یہ بھڑک اٹھتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ جو پشاور والی پریس کانفرنس تھی، یہ الٹا اس کو پڑ گیا تھا، اس کو رپورٹر کوئی، اس کا اور ان کے ساتھ کیا موازنہ ہے یار؟ یہ بھائی ایک دیکھیں، چور کو چور کہیں گے تو وہ تو منہ چھپائے گا نا، اگر آپ جو چور نہیں ہے اس کو چور کہیں گے تو وہ تو بھڑکے گا آگے سے۔ جو کرپٹ ہے انہوں نے نہیں، تو جو مسکرا چور دینا نہیں ہے، ہے، مسکرا کے جو کرپشن کر چور لی، نہیں ہے وہ تو مسکرا کے آپ نے ساری چیزیں کر لی۔ مجھے بتائیں نا زرداری کا کون سا کاروبار ہے، کدھر سے جہاز آ رہے ہیں، کہاں سے اتنی دولت آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، کون سا کاروبار وہ کر رہے ہیں؟ عمران کتنے؟ خان کون سا فیکٹری چلا رہا ہے؟ عمران خان کی کون سی فیکٹری ہے جو چل رہی ہے؟ ہاں تو عمران وہ خان خدا کے کا خوف اثاثے کرے، آپ جو ڈکلیئر سب سے کیے آپ دیکھ بیکار لیں ناکارہ اس کے آدمی کتنے عمران ہیں، خان ہے۔ کہاں مقابلہ کرتے ہیں یار آپ کے کدھر؟ نہیں، عمران خان نے کتنے عرصے سے کوئی کاروبار نہیں کیا ہوا، وہ بیک کی کمائی اور یہ جو باہر کی ساری
پیسہ اکٹھا ہوتا تھا شوکت خانم کا, وہ جوئے میں لگاتا تھا, ادھر ادھر لگاتا تھا, اسی سے گھر بنے. اور لوگوں کو کہہ کے آج علیم خان بڑا شرمناک واقعہ ہوا ہے کہ اپنا گھر شوکت بنوایا. خانم جدھر سے ہزاروں اچھا لاکھوں نسیم لوگوں صاحب, کو جو ہے وہ علاج کی فیسلٹی ملتی ہے, آپ لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ادھر این او سی دے کے اب نگران حکومت نے لاکھوں اس لوگوں اس کی کے جو اوپر فنڈ جنہوں ریزنگ تھی وہ ختم کی ہے. لاکھوں کبھی آپ لوگ جائیں ذرا کو جا فنڈ بھی کے تو شوکت کرتے خانم ہیں, کو دیکھیں وہ کہ اپنے وہ جیب کس سے طرح تو نہیں غریبوں کر کا رہا نا. علاج ہوتا ہے. آپ کے لوگ حکمران جو ہے نواز شریف زرداری نے کوئی ایک کینسر ہسپتال بنایا, کوئی ایک آئیڈیل ہسپتال بنایا جہاں پہ غریب کا علاج ہو کینسر سکتا ہو. ہاسپٹل آپ تو غریبوں شوکت کے خانم پیچھے, سے, کینسر کے مریضوں کے پیچھے آپ تو ان بیچاروں کی آئیں لیں گے کہ جن کا مفت میں علاج ہو رہا ہے. کبھی جا کے او دیکھیں بھائی کہ میرے, شوکت خانم جاؤ میں جا کس کے طرح مفت میں کینسر علاج کے کراؤ مریضوں کا جموں علاج کشمیر. ہوتا ہے. جائیں لیور سجاد صاحب کا, کس دن جائیں ذرا لیور کا جا کے دیکھیں کینسر کا, وہاں پہ. ساری جگہ پہ ادارے بن گئے. اب نسیم صاحب شوکت خانم کی کوئی خاص وہ نہیں رہی, لیکن اگر یہ آپ کی شوکت بڑی خانم نا علمی ہے, کم علمی ہے اگر شوکت آپ شوکت خانم اگر خانم کے فری بارے میں میں کام اس کرتے ہیں طرح تو کہہ ساری رہے ہیں. دنیا جائیں سے کبھی فنڈ بھی شوکت اکٹھا خانم میں کرتے جا ہیں. کے دیکھیں کہ کس وہ طرح اپنی غریب جیب کا سے نہیں علاج کر ہو رہا رہا ہے. عمران خان. پشاور میں بنایا عمران خان اپنی ہسپتال, کراچی میں بن رہا ہے. کوئی حکومت, کوئی آپ کا نواز شریف زرداری اس لیول کا کوئی ہسپتال بنا سکا ہے پاکستان میں؟ کیا بات کرتے ہیں یار اچھا سجاد نسیم صاحب. صاحب, وقت ختم ہو گیا. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت سارے ادارے ایسے بنے ہیں جو فری میں لوگوں کا علاج کر رہے ہیں پاکستان میں, اور شوکت خانم, عمران خان اپنی جیب سے نہیں, لوگوں سے فنڈ لے کر چلاتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.